अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आज़ाद कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर की बेटी। आज मैं अपने कश्मीर के लिए उनके उनके हक़ में बोलने के लिए यहाँ पर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरी बात ज़रूर सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करके जाइएगा। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते या हम पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं, तो ये सब झूठ है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान और कश्मीर आपस में भाई भाई थे। अफसोस के साथ अब मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, पहले हैं और अब थे, क्योंकि जो वहाँ पर जुल्म ज़्यादती सितम किया जा रहा है तो शायद आप हमारा दुख समझ नहीं सकेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं शुरू से कुछ चीज़ें जिनके बारे में आप लोगों को इल्म होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बताऊं कि हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों। जब हम छोटे थे तो हमने हमेशा स्कूल में पाकिस्तान का तराना पढ़ा है। अगर हमें पाकिस्तान से मोहब्बत ना होती तो हम लोग कश्मीर का तराना पढ़ते, पाकिस्तान का तराना ना पढ़ते। अगर आप कश्मीर जाएं, वहाँ पे अगर बड़े बच्चे बूढ़े किसी से भी पूछे तो शायद उनको कश्मीर का तराना नहीं आता होगा, लेकिन पाकिस्तान का तराना उन्हें फिंगर टिप्स पे याद होगा। जब 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन होता है तो हमारे कश्मीर में जोशो खरोश से मनाया जाता है। झंडे लगाए जाते हैं, गलियां सजाई जाती हैं, दुआ की जाती है वहाँ पर। और 14 अगस्त की जो नाइट होती है तो वहाँ पर हमारा एक नीलूची पुल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हर साल 14 अगस्त को वहाँ पर आतिशबाजी की जाती है। ये सब आप मुझे बताएं कि ये आपसे मोहब्बत की मिसालें नहीं हैं तो क्या हैं। उसके बावजूद हमें इस मुश्किल वक्त में ये चीज़ें सुनने को मिली कि कश्मीरी गद्दार हैं, कश्मीरी धोखेबाज हैं। इनके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। चलें शुरू करती हूँ मैं। मुजफ्फराबाद में देखें, वहाँ के कुछ इलाके देखें, वहाँ पे तो कुछ हालात सूरत हाल बेहतर हैं, लेकिन थोड़ा सा आप पीछे बैकवर्ड एरिया में जाएं, मुजफ्फराबाद के ही आप कुछ इलाकों में जाएं तो वहाँ पर रोड्स नहीं हैं। वहाँ पर लोगों को सफ़र करते हुए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं। बच्चे सर्दी गर्मी में नीचे ज़मीन पर बैठ के धूप में वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। वहाँ की माएँ अपने सर पर पानी उठाकर दूर दराज से लेकर आती हैं। वहाँ पर पानी की फरहमी नहीं है। वहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि एक तरफ ये आसाइशें सारी उनको मिल सकती हैं, लेकिन नहीं, उनके पास ये आसाइशें नहीं है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनका हक़ नहीं है कि वो भी अपनी एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें? अगर आप थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया पे जा रहे हैं, बैकवर्ड एरिया को छोड़े, आप मुजफ्फराबाद के ही कुछ इलाके ले लें तो वहाँ पर भी स्कूल का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई अच्छे टीचर्स नहीं हैं, कोई अच्छा तालीमी इदारा नहीं है कि वो बच्चों को स्टार्ट से एक अच्छी तालीम दे सके। आजकल कंपटीशन का दौर है, अनपढ़ों का दौर नहीं है। अगर वो आपसे स्कूल मांग रहे हैं तो बताएं इसमें वो कहाँ से दहशतगर्द आ गए। अगर वो अपने लिए हस्पताल मांग रहे हैं तो वो कहाँ से दहशतगर्द आ गए। हस्पताल क्या एक जायज़ मुतालबा नहीं है? हस्पताल क्यों मांगा जा रहा है? जब भी कोई बीमार होता है, वो एक हार्ट पेशेंट ले लें आप, उसके पास चंद ही घंटे होंगे, ठीक है, लेकिन हमारे मुजफ्फराबाद में आप CMH ले लें। हालांकि CMH एक गवर्नमेंट है, वहाँ पे हर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर नहीं है। वहाँ से भी ये जवाब दे दिया जाता है कि आप एबटाबाद ले जाएं, आप पिंडी ले जाएं। तो आप बताएं, एक हार्ट पेशेंट है जिसके पास वक्त बहुत कम है, क्या वो उसके पास इतना टाइम है कि वो कश्मीर से या फिर वो बैकवर्ड एरिया से रावलपिंडी तक का सफ़र कर सके? एक औरत है, वो प्रेग्नेंट है, उसका टाइम बिल्कुल लेबर पेन पे है, लेकिन
اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ شاید وہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، اس کو جب آگے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، ریفر کر دیا جاتا ہے، تو کیا وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ پنڈی تک آ سکے؟ یہ تو شاید بہت بڑی بات کر دی میں نے. وہاں پر تو چھوٹی چھوٹی جو فیسلٹیز ہیں، چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہیں، ان کے بھی وہاں پر کوئی مشینیں نہیں ہیں، کوئی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہمیں وہاں پر. حکومت نے آ کر بیٹھ کر ان مطالبات کو ماننے کا وعدہ کیا تھا. جب 1 سال گزرنے کے بعد، 8 مہینے گزرنے کے بعد ان پر کوئی عمل نہیں کیا گیا، تو اس کے بعد سے ان لوگوں نے اپنے جائز مطالبات کے لیے باہر نکلنے کی کال دی تھی. دیکھیں، جب آپ ایک وعدہ کر کے جا رہے ہیں، آپ اس کو پورا نہیں کر رہے، تو عوام نے باہر ہی نکلنا ہے نا. کشمیر کے لوگوں نے ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈ سوشل میڈیا پر بھی دیا ہوا ہے، وہ سب کے سامنے واضح ہے. وہاں پر آپ بتائیں کہ ایسا کون سا عمل ہے کشمیر کا جو وہ مانگ رہے ہوں اور وہ دہشت گردی میں آ رہا ہو. کیا کوئی اپنے جائز حقوق کے لیے باہر نکلے گا تو اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا؟ کیا آٹا مانگنا، ہسپتال مانگنا، اسکول مانگنا، سڑکیں مانگنا اور اپنا پیسہ حرام خوروں کو کھانے کی اجازت نہ دینا، یہ دہشت گردی ہے؟ اگر یہ دہشت گردی ہے تو ٹھیک ہے، پھر کشمیر کے لوگ دہشت گرد ہیں اور ہمیشہ ہی صحیح رہیں گے، کیونکہ وہ تو اپنا پیسہ، اپنے غریب عوام کا پیسہ کسی کو نہیں کھانے دے گا. آج 1.5 ماہ سے کشمیر کے لوگ سڑکوں پر ہیں. کشمیر کی مائیں سڑکوں پر نکلی ہیں، بہنیں سڑکوں پر نکلی ہیں، کیونکہ ان کی آئیڈینٹی کو سوالیہ نشان بنا دیا گیا تھا، ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، ان کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو گالیاں دی گئی تھی، تو انہوں نے سڑکوں پر تو آنا تھا. ابھی جو پرسوں سانحہ انہوں نے کیا ہے کشمیر میں، جو ظلم کیا ہے، اس سے پہلے 50 کے قریب شہادتوں کے نام دیے گئے تھے. ابھی جو پرسوں شام کو 27 جولائی کو انہوں نے پرامن احتجاجیوں پر جو ظلم کیا ہے، لوگوں کو شہید کیا ہے، پھر جو زخمی ہیں درجنوں، ان کو ہاسپٹل نہیں جانے دے رہے، انہوں نے ہاسپٹل کو سیل کر دیا ہے، ان کا علاج کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور میر پور میں کل جو انہوں نے شہریوں کے اوپر اسٹریٹ فائر کیے ہیں سر عام، یہ گنڈا گردی نہیں، دہشت گردی نہیں تو کیا ہے؟ کیا آپ ابھی تک بتائیں 1.5 ماہ میں کشمیر کے کسی ایک بندے کے پاس بھی آپ نے ویپنز دیکھا ہے؟ کشمیر کے کسی ایک بندے نے بھی گولی چلائی ہے؟ کشمیر کے کسی ایک بندے نے بھی ایسا کوئی عمل کیا ہے کہ ہاں آپ کہیں کہ ہاں یہ دہشت گرد ہے؟ کشمیر کے کسی ایک بندے نے بھی وہاں پر کسی کی عزت کو پامال کیا ہے؟ کشمیر کے کسی ایک بندے نے بھی وہاں پر یہ نہیں کہا پاکستان مرد آباد؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے محبت نہیں کرتے؟ وہاں کا ہر بندہ چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں، ہم اپنے جائز مطالبات مانگ رہے ہیں، تو ہم حکومت سے مانگ رہے ہیں، ہمارا مسئلہ حکومت کے ساتھ ہے. یہاں پر ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے، آرڈرز دیے جاتے ہیں آپ کو کہ آپ گولی چلائیں. شہباز شریف، نواز شریف یا آرمی کا کوئی بھی بندہ بھی آ کر خود گولی نہیں چلاتا، وہ آرڈرز دے رہا ہے نا. تو جو آگے آرڈرز ماننے والے ہیں، کیا ان میں انسانیت نہیں رہی؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم اپنوں پر گولی چلانے جا رہے ہیں؟ کہ ان کے ایک جائز مطالبات ہیں، وہاں جا کر ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ پرامن ہیں، سفید جھنڈے لے کے چل رہے ہیں، سفید چادروں میں ملبوس عورتیں ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے سینے چھلی کیے جا رہے ہیں. ہمیں افسوس نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ شہادت پہ افسوس نہیں ہے، ہمیں خوشی ہے کہ ہم شہید ہو رہے ہیں، ہمیں شہادت کا مرتبہ مل رہا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں جو ہم سے محبت کے دعوے کرتے تھے، جو ہمیں کہتے تھے کہ ہم کشمیر جو ہے ان کی شاہ رگ ہے، جو ہم سے محبت کے قصیدے گاتے رہے ہیں 78 سالوں سے.
ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ہمیں ہم اب کہا کیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر انڈیا ظلم کرتا تھا۔ آج آپ نے ہی آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا۔ وہاں کے لوگوں کو آپ نے جس بے دردی سے شہید کیا ہے، جس بے دردی سے ان پر گولیاں چلائی ہیں، آپ نے ایک نفرت کا بیج بو دیا ہے ہم میں۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اتنی ناجائز، اتنی نازیبا ویڈیوز کشمیر کے لیے ڈال رہے کہ یقین نہیں آتا کہ یار کوئی اتنا حاسد کیسے کر سکتا ہے، اتنا وہ کشمیر کے خلاف آپ کیسے جا سکتے ہو۔ آج 78 سالوں تک جب کشمیر خاموش تھا، وہ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلا، تو کشمیر کے لوگ آپ کے اپنے تھے، آپ کے پیارے تھے۔ آج جب انہوں نے اپنے حقوق مانگے، اپنے پیاروں کی لاشیں مانگی، آپ نے ان کے اوپر گولی چلا دی۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جو راہ تک رہی ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں ملیں، لیکن نہیں ملے انہیں۔ ان کی ڈیڈ باڈیز ان کو نہیں دی جا رہی۔ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سب کی مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں، پھر آپ لوگ کسی دوسری کی ماں کو اتنا درد کیسے دے سکتے ہو کہ وہ بھلک بھلک کر وہاں رو رہی ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ آپ لوگوں کو رائے کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا، فرعون بن گئے ہیں آپ لوگ۔ جب ہم اپنوں کی لاشیں گری دیکھتے ہیں نا، تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا درد کوئی سمجھ نہیں سکتا شاید اس ٹائم پہ۔ خدا را کشمیر کے لوگ کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ ووٹ مانگنے کے لیے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہاں ایک طرف ہماری لاشیں گر رہی ہیں، دوسری طرف آپ اپنی جعلی حکومت بنا کر جشن منا رہے ہیں۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس پارٹی پر، ان لوگوں پر جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک دن مرنا بھی ہے، ایک دن قبر میں بھی جانا ہے، وہاں پر کیا جواب دو گے؟ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ شاید وہ میں بیان نہیں کر سکتی، ایسا درد ہے کہ جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم کشمیریوں میں اور دوسرے شاید علاقوں میں یہی فرق ہے کہ ہم ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک پر گولی چلائیں گے تو 10 کشمیری آپ کو باہر نکلے ملیں گے۔ وہ گولیوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے بچپن سے اپنوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، ہم نے بچپن سے اپنے گھر جلتے دیکھے ہیں، ہم نے بچپن سے اپنوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے دیکھا ہے، اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں میں ان کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ کیا ایک انڈیا کم تھا ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے؟ آپ ہمارے اپنے ہو کر، مسلمان ہو کر، کلمہ ایک ہے ہمارا، اور آپ ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں پھر کہتی ہوں، ہم کشمیری کسی پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، کسی پاکستانی کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم اگر خلاف ہیں تو اس کرپٹ حکومت کے خلاف ہیں۔ کہا جاتا تھا عمر نذیر صاحب کے بارے میں کہ یہ لوگ جو ہمارے لیڈرز ہیں 4، ان کے بارے میں کہ یہ لوگ غریب کے لوگوں کو، بچوں کو آگے کر کے خود پیچھے ہیں۔ اگر ابھی دیکھیں تو غریب سے پہلے انہوں نے خود گولی کھائی ہے۔ عمر نذیر صاحب کو سب سے پہلے گولی لگی تھی۔ انہوں نے اپنا بہت اچھا دوست کھویا، اور پرسوں 27 تاریخ کو انہوں نے اپنا چھوٹا بھائی بھی
اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے۔ شوکت میر نواز صاحب نے اپنا گھر تباہ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا، اپنی عزتوں کو پامال ہوتے دیکھا، اور آج وہ ایک ناجائز حکومت کے ہاتھوں میں بھی ہیں۔ اور جب وہ گرفتار ہوئے تو دہشت گردوں کے ہتھے کہ کیسے دہشت گرد ہیں نا، ان کی جیب میں سے پاکستانی 2000 اور ایک شوگر کی گولی ملی ہے۔ یقین کریں دل بہت دکھتا ہے جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کے بہت سے لوگ مجبور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ خدا را آپ جب جانتے ہیں ہم حق پر ہیں تو ہمارے لیے باہر نکلیں، ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ جب تک آپ نہیں نکلیں گے، آج وقت ہے نکلنے کا۔ آج اگر ہمارے ساتھ یہ سب ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہوتا آیا ہے، تو سوچیں اگر وہاں پہ 1.5 ماہ سے یہ سب ہے تو آپ کے اوپر کیا کیا جائے گا اگر آپ کبھی نکل پڑے۔ آج ان کے ساتھ نکلیں، آج ان کے ساتھ ان کے حقوق میں نکلیں، جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، میں حق سے کہہ سکتی ہوں، یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ آپ کے بھی ہیں، صرف ان کے نہیں ہیں۔ صرف وہ یہ نہیں چاہتے، آپ بھی یہ سب چاہتے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر سے یہ کرپٹ حکمران نکلیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک سکون بھری زندگی ملے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کو نہیں ملے، ان کو ملازمت ملے، ان کو آپ سے دور جا کر باہر کمانے کو نہیں جانا چاہیے۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کی اولاد اس سے دور ہو۔ یہاں پر ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں، پلیز میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ان ماؤں تک ضرور پہنچائیں جن کی اولاد اس ٹائم کشمیر کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ کیا آپ نے اپنی اولاد کو یہ نہیں بتایا کہ کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہیں کرنا، گولی نہیں چلانی، تم نے مرنا بھی ہے، کیا مرنے کا خوف نہیں دیا ان کو؟ یہاں پر میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گی، اور کشمیر کی جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے، ہمیں ضرور سمجھیں گے۔ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔